खुदावंद के ज़िंदा जलाली, मुबारक और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ारी करती हूँ आज के दिन के लिए और इस वक़्त के लिए कि खुदावंद ने आज फिर हमें ज़िंदा रखा, हमें इस फ़ज़ल के साथ खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसकी वर्शिप कर सकें और हम उसके ज़िंदा कलाम को सीख सकें। हालेलुया! आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आज जो हम पैसेज सीखने जा रहे हैं वो याकूब का आम खत, उसमें से हम कुछ बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। याकूब का आम खत, हम सब खुदावंद के कलाम को खोलें। याकूब का आम खत उसका पहला बाब है और वर्स 12 इसकी 12 आयत है, उसको हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज जो मैं कलाम शेयर करना चाहती थी, जो मैंने खुद पहले तैयार किया था, जब पास साहब ने मुझे कहा कि आज मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी, तो मैंने एक और वर्स थी, उसके ऊपर मैं कुछ थॉट्स थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। लेकिन अभी जब मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि मैं कलाम सुना सकूं, तो ये कलाम जो मुझे है ये रूहुल कुद्स के वसीला से मिला कि आज मैं जो ये कलाम है इसको शेयर कर सकूं। और मैं ईमान रखती हूँ कि जब खुदावंद का रूह बोलता है हमारे साथ, तो यकीनन ये वही कलाम होता है जो आज हमारी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत होती है। आमीन। तो आज हम में से जो बहन भाई हैं जो अभी सुन रहे हैं, ये हम सब की जरूरत है ये कलाम। और ये रूहुल कुद्स के वसीला से मुझे गाइडेंस मिली कि मैं इस चीज को आपके साथ आज शेयर कर सकूं। और ये वर्स मैं एक दफा फिर पढ़ूंगी। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, खुदावंद का कलाम उस शख्स को मुबारक कहता है कि जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आजमाइश, अगर हम आजमाइश की बात करते हैं तो आजमाइश जो है वो तरह तरह की तरीके से हमारे ऊपर आ सकती हैं। ये जिंदगी जो है, जो जिंदगी हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं, ये एक दौड़ की सूरत में है जो कि हम दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ में हमें हर रोज नए नई से नई आजमाइशों का, मुश्किलात का सामना रहता है। और इन आजमाइशों का जो रीजन है वो क्या है कि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में हमारा एक दुश्मन है जो कि इब्लीस की सूरत में है, जो कि इस जहान का खुदा है। और वो हमें तरह तरह की आजमाइशों में, मुश्किलात में डालता है ताकि हम अपने खुदावंद से हट जाएं, उसकी हजूरी से बाहर निकल जाएं। लेकिन खुदावंद कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि मुबारक वो शख्स है जब हमारे ऊपर तरह तरह की आजमाइशें या मुश्किलात आए, तो उस वक्त में भी हम अगर बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम मुबारक लोग हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, और ये कितनी बड़ी बात है। मुबारक, मुबारक जो है ब्लेस्ड। जब हम खुदावंद के नाम के लिए आजमाइशों को, मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, या जब किसी भी तरह से हमारे ऊपर आजमाइश आती है, वो आजमाइश बीमारी की सूरत में हो सकती है, हमारे बुरे हालात की सूरत में हो सकती है। जिस तरह पौलुस रसूल जो है वो रोमियो के नाम जब खत लिखते हैं, तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। वो उसमें बहुत सारी आजमाइशों की बात करते हैं, जैसे मुसीबत, तंगी, काल, जुल्म, नंगापन, खतरा, तलवार। ये सब ऐसी बातें वो लिखते हैं कि क्या ये चीजें हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती हैं। और आज अगर हम देखें तो हर एक जिंदगी में ये सब चीजें मौजूद हैं। हर एक जिंदगी जो अभी मैं ईमान रखती हूँ कि जितने भी बहन भाई खुदा का ये कलाम सुन रहे हैं, आज हम में से हर एक की जिंदगी जो है ऐसी मुश्किलात से, ऐसी आजमाइशों से गुजर रही है जिनमें मुसीबत हो सकती है, हम तंगी में से गुजर सकते हैं, जुल्म की हालत होती है हमारे ऊपर, काल की शक्ल में नंगापन या खतरा हमारे ऊपर हो सकता है। हम इन सब आजमाइशों से गुजरते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली दे रहा है। खुदावंद का कलाम हमारे लिए ये कहता है कि अगर हम इन सारी आजमाइशों में से गुजरते हैं तो हम मुबारक हैं। हालेलुया।
اور کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں ہم مبارک ہیں، اور جب ہم مقبول ٹھہرتے ہیں، مطلب اس کا کہ جب ہم اس آزمائش میں سے، ان حالات میں سے شکر گزاری کے ساتھ گزر جاتے ہیں، فیتھ فل رہتے ہوئے اپنے خداوند کی حضوری میں ہم جب گزر جاتے ہیں، اس آزمائش کو پورا کر لیتے ہیں، تو پھر خداوند جو جس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا، تو پھر وہ خداوند کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو وہ تاج دوں گا، زندگی کا وہ تاج دوں گا جس کا میں نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہاللویا! اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں، خداوند کا کلام بھرا ہوا ہے، جو زندگیاں خداوند سے پیار کرنے والی زندگیاں تھیں، ایسی پرسنالٹیز جو خدا کے لوگ، جو خدا کے بندے خدا سے پیار کرتے تھے، ان سب کی زندگیاں جو ہیں اسی طرح آزمائشوں میں سے، بڑی بڑی مشکلات میں سے گزری، لیکن ان سب نے جب وہ آزمائشوں کی حالت میں تھے، جب وہ پریشانی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اپنے خداوند کے نام کو اس وقت میں بھی مبارک کہا۔ تو خداوند نے بھی پھر، جیسا خداوند یہاں اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ وہ مبارک لوگ ہیں جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں، اور جو آزمائش کی برداشت کرتے ہیں ان کو زندگی کا تاج ملتا ہے۔ جب خدا کے لوگوں نے آزمائشوں کی برداشت کی تو خداوند نے اپنے لوگوں کو وقت پر سر بلند کیا۔ ہاللویہ! اور آج اگر ہم بھی اس کنڈیشن میں ہیں، اس حالت میں ہیں، ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ خوش ہونے کی بات ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ اسی باب میں، اسی چیپٹر میں لکھتا ہے کہ آئے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ آمین۔ جب ہمارے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں کمال خوشی کی بات سمجھ کر ان آزمائشوں کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنا ہے، کیونکہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی کامل بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے کامل ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، جب مشکل حالات آتے ہیں، تو کس طرح سے ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں یا قائم رہ سکتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح ناصری کو، جو کہ کامل کرنے والا اور جو کہ ہماری زندگیوں میں صبر اور اطمینان کو پیدا کرنے والا ہے، جب ہم اس یسوع کو تکتے رہتے ہیں تو پھر ہی ہم اپنی مشکلات پر غالب آتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم نے کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے، اس کی طرف اپنی نظریں لگائے رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکلات سے گزر سکے، کیونکہ ہمارا زور جو ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ جب تک ہماری آنکھیں اپنے خدا پر لگی رہتی ہیں، جب تک ہمارا بھروسہ اور ہماری مضبوط چٹان وہ خداوند ہے، تو آزمائش چاہے کیسی بھی ہو، مشکل چاہے کیسی بھی ہو، ہم آسانی کے ساتھ اس میں سے گزر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ہم اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اب ہم کچھ ایسی خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی زندگیوں پر غور کرتے ہیں جو کہ طرح طرح سے آزمائے گئے، لیکن وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہے، اور خداوند نے اپنے لوگوں کو وقت پر سربلند کیا۔ ہاللویہ۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بزرگ ابراہیم کی اگزامپل نظر آتی ہے۔ بزرگ ابراہیم جو ہیں وہ بھی آزمائے گئے۔ کس طرح؟ جیسے جب وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے گھرانے میں تھے، تو ان کی وائف جو ہے، جو سارا تھی، وہ بھانج تھی، ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اور پھر جب خداوند نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں وعدہ کیا، وہ فرزند دیا، تو اس وقت جب وہ فرزند کچھ بڑا ہو گیا، جب اسحاق تھوڑا بڑا ہوا، تو پھر خداوند نے اپنے بندہ کی آزمائش کی، اور خداوند نے کہا کہ یہ وعدہ کیا فرزند جو ہے وہ میرے لیے قربان کر دے، جبکہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بڑی مشکل بات تھی۔ لیکن بزرگ ابراہیم جو کہ خداوند سے پیار کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا خداوند جو ہے، جس نے ان کو شروع سے سنبھالا، شروع سے ہر ایک چیز مہیا کی اپنے بندہ کو، اب بھی وہ اپنے بندہ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، وہ اسی ایمان پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ اور جب ان کے بیٹے نے، اسحاق نے، اپنے باپ سے پوچھا کہ آئے باپ، ہمارے پاس سب چیزیں ہیں، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، ہر ایک چیز ہے قربانی کی، لیکن ہمارے پاس مینڈا، ہمارے پاس کوئی برا تو ہے ہی نہیں جس کو ہم قربان کریں گے۔ لیکن بزرگ ابراہیم کا ایمان دیکھیں، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مینڈا خدا خود مہیا کرے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ اور اس کے ایمان کے مطابق ہوا
کہ جب اس نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی رکھ دی تو اس وقت رب الفاظ نے اپنے بندہ کو پکارا اور کہا کہ یہ مینڈا جو جھاڑیوں میں ہے اس کو لے اور اس کو قربان کر۔ یہاں پر اگر ہم اس بات پہ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن یہوہ یری جو سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے اپنے بندہ کو اپنے اسی زور سے مہیا کیا جیسا وہ خدا ہے۔ اگر ہمارے اوپر بھی آج بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی، بیماری، کچھ آزمائش کی صورت میں آتی ہے تو ہم نے اپنی آزمائشوں کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بھلے وہ پہاڑ کی طرح بڑی ہوں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ وہ ساری آزمائشوں سے بڑا خدا ہے، وہ سب سے بڑا قادر مطلق خدا ہے، وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح اگر ہم بزرگ ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ بزرگ ایوب جب آزمائے جاتے ہیں تو ان کی آزمائش بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ان کے بال بچے، ان کا مال و دولت، ان کی صحت تک ابلیس نے چھین لی، لیکن بزرگ ایوب جو تھے وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے، وہ اپنی آزمائش کو برداشت کرتے رہے اور وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ اور جب خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے تو خداوند نے اپنے بندہ کو، جب وہ بوڑھے تھے، جب وہ بڑھاپے میں گئے تو پھر خداوند نے کیا کیا کہ خداوند نے اپنے بندہ کو دوبارہ سے از سر نوجوان کیا اور ہر ایک برکت جو اسے چھینی گئی تھی وہ ڈبل کر کے واپس کی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے یہ خداوند کا کلام آج ہمارے لیے ہے کہ جب آج ہم آزمائے جاتے ہیں تو ہم بھی اپنی آزمائش میں خدا کے ان لوگوں کی طرح بیہیو کریں، خدا کے ان لوگوں کی طرح شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی آزمائش کی برداشت کریں، تاکہ ہم بھی اپنے خداوند کی حضوری میں کامل ٹھہریں۔ جب جو بزرگ ایوب تھے، جب آزمائے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واجب ہے کہ میں اپنے خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ ہی پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اسی طرح سے آج میرے عزیزوں جب ہم بھی آزمائے جاتے ہیں تو ہم بھی صرف خوشیاں لینا ہی پسند نہ کریں خدا سے، بلکہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اس میں بھی ہمارا ریئیکٹ، ہمارا بیہیویئر ایسا ہی ہونا چاہیے جب ہم خوشیوں میں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، دکھوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی خداوند کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ خدا جو ہے وہ ہمارا کمہار ہے اور ہم مٹی کی صورت میں اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم مٹی کے بنائے ہوئے برتن ہیں جو کہ خدا کمہار نے ہمیں بنایا۔ تو کیا مٹی جو ہے وہ کمہار سے کہہ سکتی ہے کہ تو مجھے کیا بنا رہا ہے یا تو مجھے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ بلکہ یہ کمہار کے ہاتھ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے مٹی کے برتنوں کو استعمال کرے، کس طرح سے وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح سے جب ہم طرح طرح کی مشکلات میں پڑتے ہیں تو ہم اس کو خوشی کی بات سمجھیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جس بیٹے کو خدا پیار کرتا ہے، جس کو وہ محبت کرتا ہے، اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اور اگر یہاں پر کوڑوں کی بات کرتے ہیں تو وہ فزیکلی کوڑے نہیں لگائے گا ہمیں آ کر، بلکہ کس طرح سے وہ ہمیں مشکلات سے، پریشانیوں سے گزارتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے، تاکہ ہم اور خدا کے نزدیک آ جائیں۔ کیونکہ کچھ ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی پریشانیاں، بیماریاں ہماری زندگی میں آتی ہیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل قوم کو خداوند نے ملک مصر سے نکالا تو خداوند کے پاس قدرت تھی، وہ ایک دن میں بھی ان کو نکال کر وعدہ کیے ہوئے ملک میں لے کے جا سکتا تھا، لیکن خداوند نے صرف اس بات کو دکھانے کے لیے کہ خداوند جو ہے وہ زور آور خدا ہے، وہ جگہ جگہ پہ آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے اور پھر خداوند ان کو ہر ایک مشکل سے، ہر ایک آزمائش سے نکالتا رہا اور خداوند اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہا۔ اسی طرح آج ہماری بھی زندگیاں ہیں، خداوند اگر چاہے تو ہماری زندگیاں بالکل سموتھ اسٹریٹ چل سکتی ہیں، بالکل ان میں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، لیکن میرے خداوند جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اگر ہماری زندگیاں بالکل سموتھ ہو جائیں تو ہم خدا کو بھول جائیں گے، اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، لیکن جب طرح طرح سے آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ جس طرح سے جتنی بھاری مصیبت ہماری زندگی پہ آتی ہے اتنا ہی بڑا خدا کا جلال بھی ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں بزرگ یوسف کو دیکھ لیں، بزرگ یوسف جو ہیں جبکہ وہ انوسینٹ تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، کوئی ان کی زندگی میں ایسی بات نہ تھی جس کی وسیلہ سے ان پہ اتنی زیادہ آزمائش آتی کہ وہ اپنے ملک سے بیچے جاتے اور کسی دوسرے ملک میں، ملک مصر میں غلام کی صورت میں بن کے جاتے، لیکن یہ سب کچھ ہوا، خدا نے ہونے دیا اس ساری بات کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ
اس ملک کے حاکم بن گئے تو پھر اس کے بھائیوں نے، جو بزرگ یوسف کے بھائی تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ خدا کس طرح سے اپنی فیور کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور بزرگ یوسف کو بھی اپنی زندگی میں اس بات کا احساس ہوا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور خدا نے اس کو ہر طرح کی آزمائش میں سے نکالا، اور خدا نے اپنے بیٹے کو سرفراز کیا، وقت پر سرفراز کیا۔ اسی طرح اگر دیکھیں صدرک میثق ابدنجو کو، جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر ان پر بھی آزمائش تھی، لیکن خدا خود آپ موجود ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے، جب وہ خدا کے نام سے انہوں نے دکھ اٹھایا، خدا کے نام سے ان پر آزمائش آئی، تو انہوں نے خدا کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی، خدا کی تکفیر نہیں کی، خدا کے نام کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے خداوند کے نام کو اونچا کیا، اور خداوند نے بھی اپنے لوگوں کو بچایا، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں بچانے کی، چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر دانیل نبی کی زندگی پر آپ غور کریں تو دانیل نبی کو بھی خداوند، جب خداوند کے نام کو سجدہ کرنے، بادشاہ کے نام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اس کو شیروں کی ماد میں ڈال دیا گیا، تو اس وقت بھی خداوند نے جلالی کام کیا، کیونکہ اس کا بندہ دانیل آزمائش میں پڑا، لیکن خداوند نے اس آزمائش کو فتح میں بدل دیا، کیونکہ خداوند نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا، اور خداوند کے نام کو ایک بڑا جلال ملا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں آج یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم طرح طرح کی مشکلات سے گزریں، آزمائشوں سے گزریں، تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تسلی ہے، ہمارے لیے ایک پیٹرن ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس پہ ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس کلام کی رہنمائی میں، اس کلام میں جو لوگ ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہوئے جب ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے تو ہم نے اپنے خداوند کو بھولنا نہیں۔ ہم آج اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی، تو بہت سارے کلیسیا میں ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جو دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو خدا سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خدا کے لیے ہر وقت شکر گزاری کرنی ہے، بھلے ہم اس دنیا میں رہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اچھے حالات میں رہیں یا برے حالات میں رہیں، ہم اچھی جاب کریں یا نہ ہمارے پاس جاب ہو، ہر قسم کے حالات میں ہم نے اپنے خداوند کو مبارک کہنا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، وہ خداوند کہتا ہے، اس کا کلام کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے، اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کی انوائرمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائنینشلی کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہو سکتا ہے کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہ ہو، اپنی ہیلتھ میں ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے گزر رہے ہوں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھا بہیو نہ کرتے ہیں، وفادار نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے خداوند سے مانگنا ہے، خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تو ہمیں اس آزمائش میں، اس مشکل میں، پریشانی میں کھڑا رہنے کا فضل دے، کیونکہ جس طرح سے ہم اپنے خدا کے نام کو لیں گے، جتنا بڑا ہم اپنے خدا کو دیکھیں گے، اتنا ہی بڑا ہم اس کے جلال کو دیکھ سکیں گے، جتنا بڑا ہم کہیں گے کہ ہمارا خدا بڑا ہے، اتنا ہی بڑا وہ ہماری زندگی میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے خدا کے نام کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے، جیسا بھی وقت آ جائے، جیسے بھی حالات ہوں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہنا ہے۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال کی بک میں کچھ زندگیوں پر غور کرتے ہیں، پولس رسول کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ پولس رسول جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑے، بہت سارے خطروں سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزرنے دیا، لیکن خداوند کے نام کو کبھی انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی خداوند کی خدمت کو پیچھے نہیں کیا، بلکہ جس قدر لوگ ان کی مخالفت زیادہ کرتے، جس طرح سے پولس رسول کی آزمائشیں بڑھتی گئیں، ان کی خدمت بھی اسی طرح سے بڑھتی گئی، کیونکہ خداوند کا فضل ان کے ساتھ تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بزرگ ایوب کی زندگی میں، تو خدا نے جب ابلیس سے بات کی تھی اس کے بارے میں، ایوب نبی کو آزمانے کے لیے، تو خدا نے کہا تھا، خدا کے کلام میں اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کہ ایوب اور اس کے گھرانے اور ہر وہ چیز جو ایوب سے جڑی ہوئی تھی، اس کے گرد خدا نے ایک باڑ لگا دی تھی۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں اور جب ہم آزمائے جاتے ہیں، تو یقیناً خداوند کے بیٹے، خدا باپ کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کی باڑ ہمارے گرد، ہمارے گھرانوں کے گرد اور ہر ایک چیز جو ہم سے جڑی ہوئی ہے ہمارے گرد لگ جاتی ہے۔ ابلیس ہمیں جتنا بھی تنگ کرے، لیکن وہ اس باڑ کو کراس نہیں کر سکتا، اور فتح خداوند کے لوگوں کی ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا، جس طرح اس نے موت پر اور قبر پر اور ہر قسم کی آزمائش پر فتح پائی، اس نے ہمیں بھی یہ اتھارٹی دی، اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا، اور اس نے اپنی اتھارٹی ہمیں دی ہے
کہ ابلیس کے سر کو کچلو، ابلیس کی ساری طاقت پر غالب آؤ۔ تو یہ اتھارٹی تو ہمارے پاس ہے، لیکن کیا ہم اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح ناصری پر اپنی آنکھیں لگائے رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں؟ میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں ہر وقت ہمارے سامنے رہتی ہیں، لیکن کیا ہم بھی پولس رسول کی طرح اپنی زندگی میں یہ چیلنج رکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیا ایسی مشکل، پریشانی، مصیبت، تنگی، کیا موت، کیا فرشتے، کیا حکومتیں، کیا حال کی چیزیں، کیا استقبال کی چیزیں، کیا بلندی، کیا پستی، یا کیا کوئی اور مخلوق، جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ کیا کوئی چیز مجھے خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ اس طرح کا اتنا گہرا پیار خدا کے ساتھ، گہری محبت پورے دل کے ساتھ، کیا آج ہم بھی اپنے خدا سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں کہ جو ہمیں کبھی اس کی کیسے بھی حالات آ جائیں لیکن ہم اس کی محبت سے دور نہ ہوں، بلکہ جتنی بڑی مصیبتیں ہوں اتنی ہی زیادہ گہری محبت ہماری ہمارے خدا کے ساتھ ہو؟ آج میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی آزمائش میں اپنے خداوند کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ جب ہم آزمائے جائیں تو ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہی خدا ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی سنبھالا، وہ آج بھی ہمیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس نے اپنے بندوں کو، جب وہ آزمائش کی حالت میں تھے، طرح طرح سے ستائے گئے، تو خداوند نے ان کو مشکلات سے نکالا، خداوند آپ ان کے ساتھ موجود ہوا۔ تو ہمارا خداوند جو ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ ان لمیٹڈ خدا ہے، وہ ہر جگہ اور ہر وقت یکساں خدا ہے۔ وہ کل بھی وہی خدا تھا، آج بھی وہی خدا ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہے جیسے وہ پہلے زمانوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے صرف اس ایمان پر کھڑے رہنا ہے کہ وہی الفا اور اومیگا خداوند ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح سے مکاشفہ میں خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جو آخر تک غالب آئے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا، اور یہی بات یعقوب کے عام خط میں ہم نے پڑھی ہے کہ جو مقبول ٹھہرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اور خداوند سے محبت کرنے والوں کے لیے خداوند کی یہ باتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے آج سے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ حالات ہمارے جیسے بھی ہو جائیں، مشکل ہو، پریشانی ہو، لیکن ہم نے اپنے خداوند سے پیار کرنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے، اس کے ساتھ بنے رہنا ہے، اس کے ساتھ پیوست رہنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم خداوند کی حضوری میں نکل جائیں گے، اس کی حضوری سے دور ہو جائیں گے، تو پھر صرف ہماری زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے خدا سے پیار کرتے رہیں گے تو پھر ہم ہر آزمائش پر غالب آنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کیسے قدرت رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ یسوع نے خود ہمیں اتھارٹی دی ہے، لیکن ہم نے اس اتھارٹی کو یوز کرنا ہے، اور دشمن ابلیس کو، جو کہ ایسے حالات کریٹ کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں وہ شرمندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہوئے۔ خداوند کے نام کو ہر وقت مبارک کہنا ہے، جیسے زبور میں لکھا ہے کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ ہم نے اپنے خداوند کے نام کو مبارک کہنا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں، جتنی عزت ہم اپنے خدا کی کرتے ہیں، وہ خداوند بھی ہمارے لیے ویسے ہی لوگ، ویسے ہی ڈیوائن فیور مہیا کرتا ہے، خداوند بھی ہماری عزت کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے خدا سے ہمیشہ پیار کرنا ہے، ہم نے خداوند کی عزت کرنی ہے، اس کی حضوری میں بنے رہنا ہے، آزمائش کی برداشت کرنی ہے، اور پھر ہم خداوند سے وہ تاج لے سکتے ہیں، جو زندگی کا تاج، جو زندگی کا تاج خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب میں 21 باب میں لکھا ہوا ہے کہ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پریز دا لارڈ، آمین۔ یہاں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہی الفا اور اومیگا خدا ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے، اور وہ پیاسوں کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلائے گا۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے آزمائشوں پر غالب آنا ہے، آزمائشوں پر غالب آنا ہے، اور وہ پھر سب وہ چیزیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں، یعنی زندگی کا تاج، وہ ہمارا خدا ہمیں دے گا، اور وہ ہمارا خدا ہوگا، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ اور آج ہم نے اپنے اس زندگی کے تاج کو کلیم کرنا ہے خداوند کی حضوری میں، لیکن کلیم کرنے سے پہلے ہم نے اپنی آزمائشوں میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے، خداوند کی حضوری میں جھکتے رہنا ہے، اس سے زور مانگنا ہے۔ اگر کہیں بھی ہمیں مشکل لگتی ہے، پریشانی لگتی ہے،
तो वो रूह जो हमें मददगार के तौर पर मिला है, हमने रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लेना है। रूहुल कुद्स से रहनुमाई लेनी है, मदद लेनी है, ताकि मुश्किलों में, परेशानियों में हमारे साथ वो खुद खड़ा रहे और हमें ज़ोर बख्शे, हमें तक़वियत बख्शे। और यकीनन खुदावंद का कलाम जो है, हमें ज़ोर से भरता है। खुदावंद का रूह हमें ऐसे ज़ोर से भरता है जो इंसान के जो है बयान से भी बाहर है। और खुदावंद हमें तक़वियत देता है और हमें अपने फ़ज़ल में कायम रखता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और मैं ईमान रखती हूँ कि आज का कलाम जो है, वो खुदावंद के फ़ज़ल से हमारी ज़िंदगियों में जो है वो 100 गुना फल लेके आएगा। और आज से अगर पहले हम आज़माइश में खुदावंद पर इस्राएलियों की तरह बुड़बुड़ाते थे, तो आज से हम इस एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज कर देंगे, बदल देंगे। और जब भी हमारे ऊपर कोई आज़माइश आएगी, हम उसकी बर्दाश्त करेंगे और शुक्रगुज़ारी करते हुए खुदावंद की बारगाहों में झुके रहेंगे। शुक्रगुज़ारी करते हुए खुदावंद के नाम को मुबारक कहते रहेंगे। खुदावंद का ये कलाम जो है हम सबकी ज़िंदगियों में पूरा हो और 100 गुना फल लेके आए। मैं आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। आमीन।